अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गीलानी और आप देख रहे हैं गीलानी लॉग्स। ये 770 ईस्वी का एक दिन था जब समंदर किनारे मछेरों की एक छोटी सी बस्ती में हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। खौफ व दहशत से सहमे लोग अपनी कश्तियों को बांधने, शिकार की गई मछलियों को महफूज करने और अपनी अपनी झोंपड़ियों में सामान की हिफाजत में मसरूफ थे। नजरें बार बार समंदर के ऊपर उठते घने काले बादलों की तरफ जाती, क्योंकि आसार खौफनाक तूफान के थे जो साहिल से टकराता तो पूरी बस्ती को तहस नहस कर देता। बस्ती के करीब ही पहाड़ी पर एक अरब बुजुर्ग की कब्र और उनके कुछ मुरीदैन की रिहाइश थी। अपने क़याम की इब्तिदा में मुरीदैन पानी ना होने की वजह से बेहद परेशान थे। एक रात बुजुर्ग ने अपने एक मुरीद को दौरान ख्वाब मीठे पानी के चश्मे की निशानदेही की। मुरीद ने उठकर देखा तो पहाड़ी पर कब्र के नीचे चश्मा जारी हो चुका था। तब से इर्द गिर्द रहने वाले मछेरे भी बुजुर्ग के अकीदतमंद हो गए और अपनी दुआओं के लिए वहां आने लगे। तूफान के आसार देखते हुए मछेरों को वही बुजुर्ग याद आ गए। उनके कुछ बड़े बूढ़े मज़ार पर पहुंचे और कब्र पर हाजिरी देकर अल्लाह से दुआ की कि तूफान खत्म हो जाए। एक रिवायत यह भी है कि ये बुजुर्ग अपने किसी सफर के दौरान उस वक्त इसी पहाड़ी पर मुकीम थे। मछेरों ने उनसे दुआ की दरखास्त की तो वो अपनी झोंपड़ी से बाहर आए और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह इस तूफान को खत्म फरमा दे। फिर समंदर की तरफ रुख किया, आलम जलाल में समंदर की लहरों को देखा और गर्जदार आवाज में फरमाया, बस वहीं रुक जा। दूसरी रिवायत के मुताबिक मछेरों की दुआ के बाद एक गैबी आवाज आई थी। बहरहाल इन अल्फाज का सुनना था कि समंदर गोया ठहर सा गया। कुछ ही देर में बादल छट गए और तूफान खत्म हो गया। 770 ईस्वी के उस अरब बुजुर्ग को आज लोग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के नाम से जानते हैं, जबकि जिस साहिल पर यह वाक़या पेश आया आज वहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची आबाद। अब्दुल्ला शाह गाजी की दुआ से तूफान ठहर जाने का वाक़या किसी मशहूर या मुस्तनद किताब में तो मौजूद नहीं, लेकिन उनके अकीदतमंदों और कराची के मुकामी लोगों में यह रिवायत नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। अल्लाह के इस वली की आमद से पहले कराची अक्सर तूफानों की जद में रहता था, लेकिन उसके बाद से आज तक कराची समुद्री तूफानों से बचा हुआ है। 1300 साल की कदीम तारीख का तो इल्म नहीं, लेकिन गुज़िश्ता 100 साल के मालूम रिकॉर्ड्स भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि 25 से ज़ायद खतरनाक समुद्री तूफानों का रुख कराची की तरफ हुआ, लेकिन कोई साहिल से टकराने से पहले ही खत्म हो गया या उसने अपना रुख तब्दील कर लिया। रिकॉर्ड बताता है कि कोई भी समुद्री तूफान या साइक्लोन कराची के साहिल से नहीं टकराया, बल्कि अगर कुछ नुकसान हुआ भी है तो वो साइक्लोन के थम जाने से पैदा होने वाले आफ्टर इफेक्ट्स, तूफानी हवाओं और बारिशों से हुआ। यही वजह है कि कराची की पहचान के लिए वैसे तो कई ऐसी तारीखी यादगारें हैं जिन्हें इस शहर का निशान करार दिया जा सकता है, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार बिलाशुबा इस शहर की कदीम तरीन निशानी है, जिस पर अहलियाने कराची को बिलखसूस और सिंध के शहरियों को बिलअमूम फ़ख्र है। हसनी हुसैनी सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी 98 हिजरी ब मुताबिक 717 ईस्वी में सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया के यहाँ मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपका शजर मुबारक कुछ यूँ है: सैयद अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अल अश्तर यानी अब्दुल्ला शाह गाजी बिन सैयद मोहम्मद जुल नफ्स ज़किया बिन सैयद अब्दुल्ला अल महज बिन सैयद हसन मुसन्ना बिन सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम बिन हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब करमुल्लाह वजहुल करीम। उस वक्त बनु उमैया की सल्तनत आखिरी हिचकियाँ ले रही थी और हर तरफ इंतशार फैला हुआ था। कुछ अरसे बाद जब उमैयों की हुकूमत ख़त्म हुई तो सैयद अब्दुल्ला अपने वालिद की सरपरस्ती में उलूम ज़ाहिरी हासिल करने के बाद रियाज़त व मुजाहिदे में मशगूल हो गए।
آپ نے علم حدیث پر بھی عبور حاصل کیا، چنانچہ کچھ مورخین نے آپ کو محدث بھی لکھا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب عباسیوں اور علویوں کے درمیان خلافت کے لیے شدید کشمکش شروع ہو چکی تھی اور سادات کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ عبداللہ شاہ غازی کے والد نے آپ کو اپنے بھائی ابراہیم کے پاس بصرہ بھیجا اور آپ وہاں سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے۔ تاریخ الکامل کی جلد 5 میں لکھا ہے کہ آپ عباسی خلیفہ ابو الجعفر المنصور کے دور میں سندھ تشریف لائے، جبکہ تحفۃ الغرام کے مصنف شیخ ابو تراب نے آپ کی سندھ میں موجودگی خلیفہ ہارون رشید کے دور سے منسوب کی ہے۔ آپ کی سندھ آمد کی وجوہات کے حوالے سے بھی تاریخ میں مختلف بیانات درج ہیں۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے تھے، جبکہ تاریخ ابن الاسیر، تاریخ ابن خلدون اور تاریخ الطبری کے بقول آپ علوم خلافت کے نقیب کی حیثیت سے تاجر کے روپ میں آئے تھے۔ تاجر اس لیے کہا گیا کہ آپ جب سندھ آئے تو آپ اپنے ساتھ بہت سے گھوڑے بھی لائے تھے جو آپ نے اپنے کم و بیش 20 مریدوں کے ہمراہ کوفہ سے خریدے تھے۔ ایک اور مورخ احمد داؤد پوتا لکھتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی عراق سے کمانڈر بن کر اس علاقے میں پہنچے اور محمد بن قاسم کے ساتھ مل کر 8ویں صدی عیسوی میں سندھ کے ہندو حکمران راجہ داہر سے جنگ کی۔ شہادت کے بعد عقیدت مندوں نے ان کی لاش کو اسی ساحلی علاقے میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر دفن کر دیا جہاں وہ جہاز کے ذریعے پرانے دیبل اور آج کے کراچی پہنچے تھے۔ لیکن یہ بیان قرین قیاس نہیں، کیونکہ 711 سے 713 عیسوی کے دوران جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تب عبداللہ شاہ غازی بمشکل 6-7 سال کے تھے۔ بہرحال حضرت عبداللہ شاہ غازی کے قیام کے دوران گورنر سندھ کو خبر آئی کہ آپ کے والد نے مدینہ منورہ اور چچا ابراہیم نے بصرہ میں عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ 145 ہجری میں یہ اطلاع آئی کہ آپ کے والد سید محمد نفس ذکیہ مدینہ منورہ میں 15 رمضان المبارک کو شہید کر دیے گئے، جبکہ اسی سال 25 ذیقعد بمطابق 14 فروری 763 عیسوی کو آپ کے چچا ابراہیم دیباج بن محمد کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا۔ آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور ایک سید کو اپنے درمیان پا کر بے حد عزت اور احترام کا اظہار کیا۔ آپ 12 برس تک اسلام کی تبلیغ میں سرگردہ رہے اور مقامی آبادی کے ہزاروں لوگوں کو مشرف باسلام کیا۔ عباسی خلیفہ جعفر المنصور نے آپ کی گرفتاری کے احکامات بھی صادر کیے، لیکن گورنر سندھ عمر بن حفص اسے مسلسل ٹالتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ خلیفہ اس سے بھول جائے گا، لیکن جب گرفتاری کا اصرار جاری رہا تو انہوں نے اہل بیت سے محبت کے اظہار کے طور پر خلیفہ سے کہا کہ عبداللہ شاہ غازی میری مملکت کی حدود میں نہیں ہے۔ خلیفہ کو اس پر اطمینان نہ ہوا، لہذا اس نے عمر بن حفص کو سندھ کی گورنری سے ہٹا کر حشام بن عمر تغلبی کو گورنر مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کر کے بغداد بھیجے، لیکن وہ بھی حضرت کا مرید ہو گیا اور آپ کو بحفاظت ایک ساحلی ریاست میں بھیج کر وہاں کے ہندو راجہ کا مہمان بنا دیا۔ آپ 4 سال راجہ کے مہمان رہے۔ اس نے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دی، جن سے آپ کے ایک صاحبزادے محمد ابو الحسن مشا پیدا ہوئے۔ اس عرصے میں آپ نے پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ لاتعداد لوگ آپ کے مرید بن کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ یوں سندھیوں کے دلوں کی بنجر زمینوں میں سب سے پہلے عبداللہ شاہ غازی نے ہی اسلام کا بیج بویا اور اس کی آبیاری کی۔ روایت ہے کہ ایک بار عبداللہ شاہ غازی شکار کی غرض سے جنگلوں میں گئے تو کسی سبب سرکاری سپاہیوں نے ان سے لڑائی شروع کر دی۔ اچانک کسی ظالم کی تلوار آپ کے سر پر لگی جس سے زخمی ہو کر گر پڑے۔ آپ کے ساتھیوں کے حملے سے مخالف افواج تو بھاگنے پر مجبور ہو گئیں، لیکن آپ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ روایت کے مطابق یہ 20 ذی الحج 151 ہجری کا دن تھا۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ جس فوج سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا وہ گورنر سندھ حشام نے اپنے بھائی سیفہ بن عمر کی قیادت میں ایک بغاوت کچلنے کے لیے بھیجی تھی، لیکن جب وہ دریائے مہران یعنی دریائے سندھ کے قریب پہنچی تو سامنے سے غبار اٹھتا نظر آیا۔ یہ عبداللہ شاہ غازی تھے جو اپنے رفقا کے ساتھ ادھر آ نکلے تھے۔ سیفہ نے جب انہیں مسلح دیکھا تو اپنا حریف سمجھ کر لڑائی شروع کر دی اور آپ کو شہید کر دیا۔ رفقا آپ کے جسد مبارک کو لے کر ایک ساحلی گاؤں پہنچے اور قریب واقع پہاڑ کی چوٹی پر سپرد خاک کر دیا۔ ابتدا میں آپ کا مزار درختوں کی لکڑیوں اور پتوں سے بنایا گیا، جبکہ بعض مریدین نے قبر کے قریب رہائش بھی اختیار کر لی۔
20ویں صدی کے اوائل تک مزار کلفٹن میں ریتیلی پہاڑی کی چوٹی پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ قلندریہ سلسلے کے صوفی بزرگ اور مزار کے اس وقت کے متولی مرشد نادر علی شاہ نے مزار کی تعمیر اور توسیع کا کام انجام دیا۔ ان کی نگرانی میں مزار کی مشہور عمارت، سیڑھیاں، مسجد، لنگر خانہ، قوالی ہال اور مسافر خانہ تعمیر کیا گیا تھا۔ عبداللہ شاہ غازی کی اصل قبر زیر زمین خفیہ تہخانے میں بنائی گئی، جبکہ اس کے عین اوپر اونچے پلیٹ فارم پر تعویذ تعمیر کیا گیا۔ اس کے ارد گرد خالص چاندی کی ریلنگ لگائی گئی۔ مزار کی یہ عمارت اونچے مربع چیمبر اور سبز و سفید دھاری دار گنبد سے بنی ہوئی تھی۔ مزار مختلف فرقوں، نسلوں اور معاشرے کے طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بنا۔ مفت کھانا اور قوالی مزار کی لازمی خصوصیات بن گئیں۔ طویل عرصے تک مزار اور لنگر کے انتظامات پیر نادر علی شاہ کی نگرانی میں جاری رہے، تاہم 1962 میں محکمہ اوقاف نے اس کا انتظامی کنٹرول سنبھال لیا۔ 2011 میں مزار کو ایک پاکستانی تعمیراتی کمپنی بحریہ ٹاؤن کے حوالے کیا گیا، جس نے مزار کے بیرونی حصے کی موجودہ تزئین و آرائش کی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا عرس ہر سال 20، 21 اور 22 ذی الحج کو نہایت دھوم دھام اور عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ آپ کی خدمات دینیہ کے پیش نظر اہل سندھ اور دنیا بھر سے لوگ اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے آپ کے مزار اقدس پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے انگریز مصنف الیگزینڈر ایف بیلی نے 1890 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب کراچی پاسٹ پریزنٹ فیوچر میں کراچی کے مذہبی تہواروں کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ مسلمان منگھو پیر، منوڑا، لیاری اور کلفٹن کی پہاڑی پر واقع بزرگوں کے عرس مناتے ہیں، جبکہ عیسائی، پارسی اور ہندو بھی تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ 2010 میں مزار پر عسکریت پسندوں نے 2 خودکش بم دھماکے کیے، جن میں 10 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہوئے تھے۔ ایک عرصے تک مزار بند رہا، لیکن اب یہ ایک بار پھر زائرین اور عقیدت مندوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ ایک زمانے میں سمندر کی موج اور لہریں حضرت کی قدم بوسی کے بعد ساحل اور آبادی کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے لوٹ جایا کرتی تھیں، لیکن اب سمندر یہاں سے کئی کلومیٹر پیچھے ہٹ چکا ہے۔ مزار کے ارد گرد کلفٹن اور سی ویو میں درجنوں فلک بوس عمارتیں بن گئی ہیں، اور کل کی ویران پہاڑی اور اس کے ارد گرد کا ریتلا حصہ آج کے پر رونق تجارتی اور رہائشی علاقے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ درست ہے کہ کائنات رب جلیل کے احکامات کی پابند ہے، لیکن اس سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اللہ اپنے دوستوں یعنی اولیاء کرام کی دعائیں اور خواہشیں کبھی رد نہیں کرتا۔ چنانچہ 1300 سال میں بہت کچھ بدل چکا، لیکن یہ عقیدہ تبدیل نہیں ہوا کہ کراچی کو طوفانوں سے بچانے والی ہستی عبداللہ شاہ غازی کی ہے۔ اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔